नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल ख़स्म, झगड़ा। इसकी जमा जो है वो खसूम होती है। कुरान में इसके बारे में आता है, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। क्या इंसान देखता नहीं है, हमने उसे नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया। क्या इंसान गौर नहीं करता है इस बात पे कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। इंसान अपनी असल हकीकत की तरफ गौर नहीं करता। तो नुतफा जो है वो इतनी एक छोटी सी चीज है कि जिसे हम अपनी आम नेकेड आई से नहीं उसको देख सकते। इतनी छोटी चीज है जिसका कोई वजूद ही नहीं। वहां से इंसान की तख्लीक का आगाज हुआ। फिर अल्लाह की रहमत के बाद एक मरहला वो पार करता चला गया। और जब अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल कुव्वत दी, सेहत दी, जिस्मानी ताकत दी, अकली एतबार से भी उसको वुसअत दी, तो फिर उसने अपनी इन ताकतों को किस काम लगाया? जरा सोचने वाली बात है। पहले वो कितना कमजोर होता है जब बच्चा होता है, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी सारी एनर्जीज, उसकी ताकतें अरूज पे आ जाती हैं, एट द पीक। और कुछ लोग तो जो दीन पढ़ लेते हैं वो आजी इख्तियार करते हैं, लेकिन जो दीन नहीं पढ़ते वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। फिर वो दूसरे को कुछ भी नहीं समझते जो उसके सामने होता है। और कई बार लोग फिर झगड़े पे उतर आते हैं, बंदों को बंदा नहीं समझते। कभी अल्लाह से झगड़ते हैं और कभी बंदों से झगड़ते हैं। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बिही वहुवा अलद्दुल खिसाम। और जो उसके दिल में है वो उस पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। अलद्दुल खसाम जो है ये कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, ज़बरदस्त और सख्त झगड़ालू को कहते हैं। खिसाम जो सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला हो, कस्में खा खा कर दूसरों को अपनी नेक नियति का यकीन दिलाए, लेकिन जब अमल की बारी आए तो उसका अमल उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। मामलात में वो बहुत झगड़ालू है। और झगड़ा आमतौर पे कब होता है बताएं? झगड़ा कब होता है और झगड़ा कौन करता है? झगड़ा कब पैदा होता है बताएं? क्या वजह होती है, हम्म, क्या सबब बनता है? गुस्से की वजह से। गुस्सा किस बात पे आता है? जब अगला कौन सा काम नहीं करता तो गुस्सा आता है। जब कोई बात ही मानता। जब कोई बात नहीं मानता, जब कोई हमारी मर्जी के खिलाफ काम करे, जो काम हम उसको कहने करने के लिए कर रहे हो वो उस तरह ना करे, या हमारी मर्जी के खिलाफ काम करे या हमारी मर्जी के खिलाफ बात करे, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी। और फिर हम झगड़े पे उतर आते हैं। झगड़ा भी जो है ना वो एक तरह से इसकी जो बुनियादी वजह है ना वो तकब्बुर है और एरोगेंस है, सरकशी, खुद को बड़ा समझना। शैतान ने भी तो यही काम किया था ना, बड़ा बन बैठा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतर हूँ। खुद को ज्यादा अक्लमंद समझना ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से जब दूसरा हमारी बात ना माने तो हमें उस पर गुस्सा आता है। और अपनी बात को मनवाने की ख्वाहिश रखना, कुछ लोगों में ये चीज़ भी बहुत ज्यादा होती है। वो कहते हैं कि बस हर बात जो है ना वो हमारी ही मानी जाए, चाहे हमारी बात जैसी भी हो, हर एक हमारी बात ही माने, और अगर कोई ना माने तो फिर जोर से मनवाई जाए। तो ये जो मनवाने के लिए जोर लगाना पड़ता है ना, तो इसी को झगड़ा कहा जाता है। कभी वो झगड़ा जुबान से होता है और कभी उसके लिए फिर हाथ भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो इसमें भी फिर इंसानों इंसानों की नौयत है। अब यहाँ पे एक हदीस है, उर्वा बिन जुबैर
ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا بلکہ رحمہ اللہ لکھا ہے. آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رحمہ اللہ عام طور پہ کس کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟ عروہ بن زبیر جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. یہ حضرت اسما کے بیٹے تھے، عروہ بن زبیر. اور بہت زیادہ حضرت عائشہ یعنی اپنی خالہ کی کمپنی میں رہتے تھے اور ان سے احادیث اور دین کا علم سیکھا کرتے تھے. ان کے ساتھ رحمہ اللہ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہوں گے، مطلب اللہ کے اور ولی. رضی را اور زوات کس کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟ صحابہ ساتھ. صحابہ کرام کے ساتھ. تو یہ جو عروہ بن زبیر ہے نا، یہ صحابی رسول نہیں تھے بلکہ یہ تابعین میں سے تھے. تابعین کسے کہتے ہیں؟ تابعین. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے. ہاں، جنہوں نے صرف صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پیدا ہوئے، تو اس لیے یہ تابعی کہلائے. حالانکہ انہوں نے صحابہ کرام کی رفاقت پائی، ان کو دیکھا بھی، ان سے علم بھی سیکھا، خاص طور پہ اپنی خالہ حضرت عائشہ سے. اس لیے جو تابعین ہوتے ہیں یا جو تبع تابعین ہوتے ہیں، تبع تابعین پھر کون ہوئے؟ جنہوں نے کس کو دیکھا؟ تابعین کو. تابعین کو دیکھا. تو اس طرح پوری ایک چین بن جاتی ہے. جو حدیث کی چین ہوتی ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے روایت کیا، صحابی رسول سے جو ہے وہ تابعی نے روایت کیا، تابعی سے تبع تابعی نے روایت کیا، اس سے امام بخاری نے روایت کیا. تو یہ جو چین آف نریشن ہے نا، تو اس میں پھر یہ سارے ہی آ جاتے ہیں. تو تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ رحمہ اللہ لگتا ہے، را اور ہا لگتا ہے. تو یہ عروہ بن زبیر کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشیرہ او ابن العشیرہ فلما دخل الان له الكلام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودأه الناس اتقاء فحشه. سیدہ عائشہ نے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو خبر دی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو. اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا. جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی. تو جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے متعلق جو کہنا تھا ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی. یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ وہ اپنے قبیلے کا سب سے زیادہ برا آدمی ہے، تو آپ اس کے ساتھ بات بھی اسی لہجے میں کریں گے، اسی ٹون میں کریں گے کیونکہ وہ برا ہے. لیکن آپ نے اس سے بہت اچھی طرح بات کی. تو آپ نے حضرت عائشہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں. لوگ اس وجہ سے اس ریلیونٹ شخص کو چھوڑ دیں کہ وہ بہت بدتمیزی اور بد کلامی پہ اتر آتا ہے، لوگوں سے بہت سختی سے بات کرتا ہے یا جھگڑے پہ اتر آتا ہے، اور لوگ اس ڈر سے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں یا اس کو چھوڑ ہی دیں، اس سے ملاقات کرنا بھی چھوڑ دیں. تو ایسا انسان آپ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ بدترین ہے، بدترین لوگوں میں. تو یہاں پہ جو ابن الاشیر ہے نا، یہ اس کے قبیلے کی طرف اس کو نسبت دی گئی ہے. تو آپ نے ایسا اس لیے فرمایا، آپ نے کہا اگر میں بھی اس سے اسی طرح سے بات کرتا تو پھر میرے میں اور اس کے کلام میں کیا فرق رہ جاتا. تو وہ لوگ جن سے لوگ میل ملاقات بند کر دیں، ان کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے، ان کی بد اخلاقی سے بچنے کے لیے، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بدترین ہیں. تو کبھی بھی جو اپنا وے آف ٹاکنگ ہے وہ اس پہ انسان بد اخلاقی پہ نہ اتر آئے، بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا انسان اللہ کی نظر میں برا ہے. تو یہ عروہ بن زبیر اپنی خالہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت اسما کے بیٹے تھے. کس چیز میں مشہور تھے؟ ان کی بڑی شہرت تھی، یہ بہت زیادہ مشہور تھے اپنے علم کی وجہ سے.
تو ایک بار یہ ہوا، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ اپنے علم کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے تھے، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ چار نوجوان تھے، وہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، یعنی وہ کچھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، وہ انہی کے بھائی تھے، عروہ بن زبیر کے، عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اپنے لیے کہ مجھے خلافت کی تمنا ہے، کہ مجھے خلافت ملے۔ تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں۔ پھر ایک اور ام، شخص کہنے لگا کہ میری تمنا ہے کہ میں عراق کی فلاں عورت سے شادی کروں۔ اور عبداللہ بن عمر صحابی رسول کہنے لگے میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ اور وقت نے دیکھا ہر ایک کی دعا قبول ہوئی۔ تو خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ کے جو دعائیں بھی مانگی جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ تو عروہ بن زبیر نے اپنے لیے علم مانگا کہ میری خواہش ہے، تمنا ہے لوگ مجھ سے علم حاصل کریں۔ تو یہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے، ان کا شمار مدینہ کے بڑے بڑے 7 فقہا میں ہوتا تھا۔ فقہا، فقی اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ اپنی مشکلات کے وقت آئیں فتویٰ مانگنے کے لیے، یعنی مشکل میں ان کی طرف رجوع کیا جائے مسائل پوچھنے کے لیے، تو ان سے لوگ آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ان میں خاص طور پہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو حضرت عائشہ کے علم کا مردوں میں سے بڑا حصہ جس نے لیا وہ یہی عروہ بن زبیر ہے، کیونکہ باقی جتنے صحابہ کرام تھے نا وہ پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، لیکن یہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں تو یہ روبرو بیٹھ کے ان سے علم سیکھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بہت علم سیکھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، مدینہ میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، جتنا بڑا باغ تھا اتنا ہی بڑا ان کا دل بھی تھا۔ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں جب ان کا باغ پک کر بالکل تیار ہو جاتا یہ اپنی باغ کی 4 دیواری میں جگہ جگہ سے دیوار توڑ کر راستے بنا دیتے تھے تاکہ لوگ اندر آئیں اور جتنا ان کا جی چاہے پھل کھائیں۔ تو جب سب لوگ خوشی خوشی پھل کھا لیتے، یہ تب تک اپنا پھل اٹھاتے نہیں تھے، اور جب یہ اپنے باغ میں داخل ہوتے تو فرماتے کہ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، کبھی یہ جلدی نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ اور قرآن پاک سے بھی انہیں بہت زیادہ محبت تھی۔ زندگی میں صرف ایک دن ان کی قرآن کی تلاوت مس ہوئی تھی، صرف ایک دن، اور وہ بھی وہ دن تھا جس دن ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ان کا ناگا آیا، نہیں تو انہوں نے کبھی قرآن کی تلاوت مس نہیں کی تھی۔ اور ایسا وہی کر سکتا ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہو، جس کے اپنے اندر شوق ہو، کسی اور کے کروانے سے کچھ نہیں ہوا کرتا جب تک انسان خود نہ کرے۔ اور ان کے بیٹے کی وفات کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو خلیفہ دمشق نے اپنے پاس بلایا تھا، ولید بن عبد الملک، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ اپنے جوان بیٹے کو بھی لے گئے۔ تو دونوں باپ بیٹا جب وہاں پہ گئے تو خلیفہ نے چاہا کہ ان کو شاہی استبل دکھایا جائے جہاں بہت زبردست قسم کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ استبل میں داخل ہوئے تو ایک گھوڑے نے اس زور سے ٹانگ ماری کہ ان کے بیٹے کو سینے میں لگی اور وہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ تو بہرحال انہوں نے اس موقع پہ بھی صبر کیا اور اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ تو یہ وہ دن تھا جس دن ان کی قرآن کی تلاوت مس ہوئی تھی، ورنہ ساری زندگی نہیں ہوئی۔ اور یہ قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ یکسو تھے، جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا یہ خود بتاتے ہیں کہ میں بالکل ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ جی، تو آپ کو حضرت عروہ بن زبیر کی کون سی بات سب سے زیادہ اپیل کی، یا کون سی بات آپ نے سیکھی ان کے حوالے سے؟ ہاں، یعنی کہ یہ ان سے قرآن کی تلاوت ہم صرف ایک ساری بار زندگی چھٹی تھی جی۔ صرف ایک چھوٹی تھی پوری زندگی میں، تو یہ پوری زندگی علم سیکھتے اور سکھاتے رہے۔
اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی اسی علم کی خدمت میں آگے جانا پسند کیا۔ تو انسان اپنے بچوں کے لیے وہی چیز چاہتا ہے جس چیز کی اسے خود سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مثلاً جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، یا کسی عہدے کی، یا شہرت کی، یا کسی بھی چیز کی، تو اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی اس کو پالیں۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ چاہا کہ وہ دین کے علم میں آگے بڑھیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو علم حاصل کرنے کی، دین کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ جی، تو یہ اکثر اپنے جو بچے ہیں ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹو علم حاصل کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنی قوم میں کمزور بھی ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے تمہیں ممتاز بنا دے گا۔ یعنی اگر تم ویک بھی ہوئے نا، معمولی بھی ہوئے، تو جب علم ہوگا تمہارے پاس تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ جی، تو یہ تھی ان کی شخصیت۔ پھر اسی طرح انہوں نے کچھ اور نصیحتیں بھی کی تھیں اپنے بیٹوں کو، کہ اللہ کے راستے میں کبھی بھی ردی چیز جو ہے نا وہ صدقہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی عزت اور شان و شوکت والے ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا باغ تھا نا۔ تو اسی لیے یہ اپنے بچوں کو خرچ کرنے کے حوالے سے بھی بہت عمدہ نصیحتیں کیا کرتے تھے، کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز مت دو۔ اس کی عظمتوں کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز بھی اس کے نام پہ دی جائے وہ بھی قابل قدر اور پسندیدہ ہو۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمیں اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہو تو ہم کیا چیز دیتے ہیں جو بالکل ردی اور بیکار قسم کی چیز ہوتی ہے۔ پھر ایک اور نصیحت انہوں نے یہ کی اپنے بچوں کو، کہ اگر تم کسی کو نیکی کے کام میں مشغول دیکھو، کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو اس سے اچھائی کی ہی امید رکھو، اگرچہ وہ شخص لوگوں کی نظروں میں برا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی لوگ اگر اسے برا کہیں بھی تمہارے پاس آ کے کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، لیکن تم نے خود اس کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں اچھی رائے ہی رکھو، کیونکہ اس سے مزید بھی اچھے کاموں کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اور جس شخص کو خود برا کام کرتے ہوئے دیکھو، اس سے بچ کے رہو، اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے کسی وقت کوئی اور برائی بھی سرزد ہوگی۔ خوب یاد رکھو، ایک نیکی بہت سی نیکیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ تو اس سے ان کی ایک پرسنالٹی سامنے آتی ہے، کہ یہ اپنے بچوں کو ہر وقت نصیحت، عمدہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ایک شخص کسی اچھے کام میں لگا ہوا ہے نا، تو وہ اور بھی اچھے اچھے کام کرے گا، اور اگر کوئی برے کاموں میں لگا ہوا ہے تو اس سے مزید بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ پھر ایک چین چل پڑتی ہے، جس کا جو شوق ہوتا ہے نا وہ اسی راستے کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے۔ جس کو نیکی کا شوق ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک نیکی کے بعد کوئی دوسرا نیکی کا کام کروں۔ جس کو برائی کا شوق ہوتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ ایک برے کام کے بعد کوئی دوسرے برے کام پہ وہ چل پڑتا ہے۔ اور یہ اپنے بچوں کو تواضع، تحمل، برداشت اور حسن اخلاق سے متعلق بھی نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس شخص کی بات میں مٹھاس ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تو وہ شخص جو ہے نا وہ سب سے زیادہ لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ ایک شخص اگر مال خرچ کرتا ہے لیکن مسکرا کے بات نہ کرے، اچھی طرح سے پیش نہ آئے، تو اس کا جو پسندیدگی کا گراف ہے نا وہ نیچے ہے۔ اور وہ شخص جو آپ کو مال نہ دے لیکن اچھے اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، وہ اپنی قدر
اور اپنی محبت دلوں میں زیادہ پیدا کر لیتا ہے۔ انہوں نے جب اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ عیش و عشرت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو یہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات اور مصائب کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے تقریباً 75 سال کی عمر پائی تھی۔ تو انہوں نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا، آم، تو اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کی۔ تو ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے، ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں شک بھی ہو جائے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو پھر ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے؟ پھر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ویسے ہی کریں یا اس سے بھی بڑھ کے بدتمیزی کریں، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو سبق سکھائیں اس کے برا ہونے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ بدترین شخص آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے نرمی سے بات کی۔ آپ نے فرمایا بدترین وہ ہے جس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کرنا چاہیں۔ تو آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر میں بھی بد اخلاقی سے پیش آؤں گا تو لوگ تو مجھ سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں ایسی بات کیوں کی؟ کیا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی؟ غیبت بھی تو یہی ہوتی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی اس کا عیب بیان کرنا، تو بتائیں یہ غیبت نہیں ہوگی شمار؟ آپ نے حضرت عائشہ کو کیوں اس کے بارے میں اس کا عیب بتایا؟ کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ ان نے غیبت کے طور پہ تو نہیں بیان کیا، لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے الرٹ کیا تھا حضرت عائشہ کو، جی کیونکہ آپ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرنے والے تھے، اور آپ نے سوچا کہ اگر یہ شخص کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آئے تو حضرت عائشہ کو اس کے بارے میں پتہ ہو، آپ الرٹ رہیں۔ تو آپ نے کوئی لمبے چوڑے تبصرے نہیں اس کے بارے میں کیے کہ کیا کیا عیب ہیں اس کے اندر، آپ نے صرف الرٹ کیا کہ یہ جو ہے نا بدترین آدمی ہے۔ کوئی واقعات یا کہانیاں نہیں آپ سنانے لگ گئے اپنی اہلیہ کو، تاکہ گھر والے محتاط رہیں کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اور آپ نے اس شخص کا نام بھی نہیں لیا، نام لے کر نہیں آپ نے ذکر کیا۔ تو اس لیے اس طرح سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کرنا بالکل درست ہے، کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو الرٹ کریں کسی بھی ریلیونٹ شخص کے بارے میں، تاکہ گھر والے محتاط ہو جائیں اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں۔ اور اس دور میں ازواج مطہرات کے اپنے اپنے گھر ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے گھروں میں اکیلی ہی ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی جیسا بھی ہو، ہمارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرے، جتنے بھی برے طریقے سے بات کرے، لیکن ہم نے ہر ایک کے ساتھ اپنے اخلاق کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر یہ حد مقرر نہ کی جائے تو پھر تو کوئی شخص بھی اخلاق میں قائم رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پھر ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ جواز ہے کہ وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا، اگر میں نے یہ کیا تو اس نے کون سا اچھا کیا میرے ساتھ۔ اور عام طور پہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسرا چونکہ اچھا نہیں کر رہا تھا نا، اس لیے مجھے بھی ایسا بننا پڑا، اس نے چونکہ میری بات نہیں مانی تھی تو مجھے بھی اس پہ غصہ کرنا پڑا یا اس کو سنانی پڑی۔ تو یہ بالکل بھی رائٹ جواز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے بھی وہی کیا جو ایک بد اخلاق شخص کرتا ہے یا بد اخلاقی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، تو پھر آپ بھی اچھے اخلاق پر فائز نہیں ہو سکتے، با اخلاق نہیں کہلا سکتے۔
تو اخلاق کیا ہے؟ کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کیا جائے، کوئی اچھا نہ کرے تب بھی اچھا کیا جائے. ہے تو یہ بہت مشکل مشکل ہے. اچھوں کے ساتھ تو انسان اچھا کر ہی لیتا ہے، تو بروں کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرنا کیا یہ مشکل ہے؟ ہم، جی بہت مشکل ہے، لیکن یہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بات وہی اثر رکھتی ہے جو اچھے طریقے سے کنوے کی جائے. کیونکہ آپ نے بتا دیا، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جس کی جھگڑالو طبیعت، جس کی بد اخلاقی اور بد کلامی اور بدتمیزی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگیں، لوگ اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کریں، لوگ اس کو نصیحت کرنے کی ہمت نہ کریں، اور ایٹ دی اینڈ لوگ اس سے بچنا شروع کر دیں کہ اگر ہم اس کو ملے تو یہ دوبارہ وہی بدتمیزی کرے گا، وہی بد کلامی کرے گا. اس کے سامنے آنے سے گریز کریں. تو آپ نے اس کو شر الناس کہا، لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین. تو اللہ تعالی ہمیں اس طرز عمل سے محفوظ رکھیں. پھر اگلی جو حدیث ہے وہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصیم. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا، پیچھے پڑ جانے والا، بےعزتی کر دینے والا. وہ شخص جو جھگڑے کے بغیر بات ہی نہ کرے، بات بات میں جھگڑا پیدا کر دے، سیدھی بات کو بھی الٹا کر دے. یہ بخاری کی حدیث تھی. تو یہاں پہ آپ لکھ لیں یہ اس کی خصلتیں. ابغض الرجال، لوگوں میں سب سے زیادہ جو جھگڑالو ہے اس کے اندر کیا خصلتیں ہوتی ہیں؟ مثلا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ سخت جھگڑالو کیسے ہوتا ہے؟ سیدھی بات کا بھی الٹا مطلب نکالنا. اور یہ جتنی بھی یہ خصائل ہیں یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. سیدھی بات کا بھی الٹا مطلب نکالنا، سیدھی صاف آسان بات کا غلط مطلب نکال کے بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنا. یا دوسرا کیا ہوگا کہ کوئی آرام سے بات کر رہا ہے اور اس سے اونچی آواز سے بولنا شروع کر دینا، جھگڑے پہ اتر آنا. تیسرا پوائنٹ، سیدھی سی بات کو مشکل کر دینا، سیدھی سی بات کو مشکل کر دینا. چوتھا پوائنٹ، اپنی بات کو درست سمجھنا اور اسی کو دہرائے چلے جانا، اور دوسرے کی بات سننا ہی نہ، دوسرے کی سننے کی کوشش ہی نہ کرنا، دوسرے کے لیے بولنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑنا. پھر اگلا پوائنٹ، بد زبانی کرنا. پھر نمبر 6، گالی گلوچ کرنا، سخت الفاظ استعمال کرنا، الجھنا یا الجھانا. پھر اگلا پوائنٹ، اگلے کو کنفیوز کرنا. تنزیہ بات کرنا، دوسرے کی بے عزتی کرنا. اگلا پوائنٹ، اس کا مذاق اڑانا. تو یہ سارے خصلتیں یہ سخت جھگڑالو انسان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ ریپیٹ کریں، آپ نے کون کون سی لکھی ہیں؟ سیدھی سی بات کو مشکل بنانا، اپنی بات کو اپنی بات کو درست ٹھہرانا، اور ہاں جی. دوسرے کی بات سننے کی کوشش نہ کرنا، جی. اور گالی گلوچ کرنا، دوسرے کو الجھانا یا خود الجھنا، تنزیہ بات کرنا، بے عزتی کرنا. ہوں، بالکل. پھر حضرت انس سے روایت ہے اگلی حدیث.
پہلے ہم اسی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آدمی جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو. ہم، اچھا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کی عزت دل میں نہیں ہوتی، لیکن وہ کس لیے عزت کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے عزت کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی عزت بچانے کے لیے عزت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دل میں قدر نہیں ہوتی. یا کوئی شخص بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت بڑی ڈگری ہوتی ہے، بہت زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں بستا نا، دل میں قدردانی نہیں ہے اس انسان کی، تو اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہیں. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اپنے کثیر مال کی وجہ سے یا بہت ہائی اسٹیٹس کی وجہ سے لوگوں سے غلط باتیں منواتے ہیں یا اپنا آپ منواتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اب یہ حضرت انس والی جو حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا ہے اتدرون مل عزوا قالوا اللہ ورسولہ عالم قال نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسد بینہم. رواہ البیہقی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، اور یہ بھی بہت ہی سخت ناپسندیدہ طرز عمل ہے. لوگوں کو لڑوانے کے لیے، ان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے ان کی چگلی کرنا، یا کئی بار کسی کا قریبی ہونے کے لیے یا ہر دل عزیز ہونے کے لیے بھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں سمانے کے لیے یا ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اوروں کی اور دوسروں کی باتیں لا لا کے پہنچاتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلاں کیا کہتا ہے، کیا بات کی ہے اس نے؟ بے شک اس کو کوئی دلچسپی نہ بھی ہو، پھر بھی لا لا کے پہنچائیں گے ادھر ادھر کی باتیں. اور کئی بار وہ بات سچی ہوتی ہے اور کئی بار پھر جھوٹی ہوتی ہے وہ بات. تو یہ پھر جھوٹ بولنا مزید گناہ پہ گناہ ہے. یا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے، دوسرے شخص نے وہ بات اس معنی میں نہیں کی ہوتی جس میں دوسرے تک پہنچا دی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے. اب کیا ہوگا کہ اس خراب دل کے ساتھ وہ آئندہ اس سے ملے گا تو پھر اس کے رویے میں بد اخلاقی آئے گی، اس بد زنی کی وجہ سے جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے، اور ان کا ریلیشن آپس میں خراب ہوگا. تو اس کو، ایسے شخص کو جو ہے نا، وہ کانٹے دار درخت سے تشبیہ دی گئی ہے. مومن کو قرآن میں کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے. کلیمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جو اپنے رب کے اذن سے پھل ہی دیتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو دوسری مثال ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. یہ جو کانٹے دار درخت ہے، چھوٹی جھاڑیاں کاٹنے والے، تو یہ دوسری مثال ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ سے کمپیریزن کرنا ہے، ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہماری وجہ سے دوسروں کے باہمی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہو رہے ہیں. کئی بار ہم اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ اگر نہیں بنتی تو ہم اپنی فرسٹریشن یا اپنا غصہ دور کرنے کے لیے اس کا مسئلے کا حل یہ نکالتے ہیں کہ اچھا میری تو اس سے نہیں بنتی، تو چلو اب اوروں
اس کا مقام اوروں کی نظروں میں بھی جا کے گرایا جائے، تو پھر ہم کیا ہے کہ دوسروں کے دلوں میں بھی اس کے بارے میں غلط باتیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس طرح ایک سائیکل چل پڑتا ہے۔ تو اس طرح پھر بہت سے لوگ اس سرکشی میں متاثر ہوتے ہیں، اس کا کوئی اینڈ رزلٹ بھی نہیں نکلتا، اور سارے کیے کرائے جو ہمارے اعمال ہیں ان پہ پانی پھر جاتا ہے۔ روزے قیامت جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی نیکی ہاتھ میں نہیں ہوگی، وہ سب دنیا میں ضائع کر دی، کسی کی چگلی کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی سے جھگڑا کر کے، کسی سے حسد کر کے۔ تو بہت اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس طرز عمل سے۔ پھر اگلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المرأة وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان ماذیہا، وببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح یعنی مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ تو آپ نے اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دی ہے جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی وہ خود سچا تھا، حق پر تھا، اس کے باوجود اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، دوسرے نے اس کا حق دبایا تھا لیکن اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کسی نے ہماری چیز پہ آ کے ناجائز قبضہ کر لیا تو اب اس کو واپس لینے کے لیے ایک لمبا چوڑا مقدمہ چاہیے، اور اس میں بھی بسا اوقات انسان کامیاب نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایک شخص اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے آپ روز قیامت بہترین طریقے پہ کمپنسیٹ کیجئے گا، تو اللہ ایسے شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتے ہیں، جس نے مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ جھوٹ بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے، کیونکہ جو کام یا جو غلطی چھوٹی مقدار میں کی جائے تو بہت امکان ہے کہ وہ ایک بڑی غلطی کی طرف انسان کو لے جائے، تو جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اگر اس نے اپنی ہیبٹ بنا لی پھر جھوٹ اس کی نظر میں بالکل بھی کوئی ویلیویبل چیز نہیں رہے گی۔ تو پھر کیا ہے کہ اس کی جو ہیبٹ ہے وہ مزید کیا ہے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا، اسے جھوٹ بولنے میں پھر بالکل بھی جھجک محسوس نہیں ہوگی، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، جھگڑا چھوڑ دینا، اور اس میں ہم بہترین مثال دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، تو جب اس شخص نے بہت زیادتی کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے بعض باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ وہاں سے اٹھ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے چل کر آپ سے ملے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ بیٹھے خوش ہو رہے تھے، لیکن جب میں نے اس کی بعض بات کا جواب دیا تو آپ غصے ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا جب تم چپ تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، مگر جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان وہاں پہ آ گیا، جہاں پہ شیطان آ جائے پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہ سکتے تھے، تو آپ نے جواب دینے کو ناپسند کیا، اگرچہ وہ شخص زیادتی کر رہا تھا، کیوں نہیں جواب دینا چاہا، اس سے جھگڑا بڑھتا ہے، کہ اگر اگلا ہم سے جھگڑے پہ اتر آیا ہے، زیادتی کی باتیں کر رہا ہے اور ہم اس سے ڈبل
اس سے ویسی سخت باتیں کرنا شروع کر دیں، تو کیا اس سے جھگڑا ختم ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ مزید پڑھے گا۔ اس سے جھگڑا مزید بڑھ جائے گا۔ اصل میں ہم کلیریفیکیشنز ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی ٹون میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے اگلا بات کرتا ہے، تو اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص نے ایک بات کہی ہے تو دوسرا سن کے خاموش ہو جائے، یا وقتی طور پہ اس کو کوئی عمدہ اور محبت والی نصیحت کر دے تاکہ بات وقتی طور پہ ختم ہو جائے، پھر کسی اور وقت میں جب اس کا موڈ اچھا ہو پھر اس کو سمجھا دی جائے یا کنوے کر دی جائے کہ اس دن میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میں تو یہ چاہ رہی تھی۔ لیکن اس وقت میں جب پہلے شخص کو بہت زیادہ غصہ ہے تو ایسے وقت میں نصیحت کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر ایسے وقت میں ہم بھی یہ طرز عمل اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے اگلا پھر مزید خرابی پہ اتر آئے اور وہ گالیوں پہ اتر آئے یا ہاتھا پائی پہ اتر آئے، تو معاملہ کہیں کا کہیں جا پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس ایک شخص اگر بولے چلے جا رہا ہے، بولے چلے جا رہا ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، تو کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد؟ وہ چپ ہو جائے گا۔ ہاں، جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے نا، تو ایسے ہی ہوگا۔ کوئی انسان میکسیمم کتنی دیر تک بول سکتا ہے؟ تو وہ غصہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب سامنے خاموشی ہو، یا اس کو ٹھنڈا ہونا ہی پڑتا ہے۔ کتنی دیر کوئی ابل سکتا ہے یا کھول سکتا ہے، بھڑک سکتا ہے؟ بس دوسرے شخص کا اس وقت صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے، چپ کر کے سنتا جائے، تو پھر کیا ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جواب میں ہم بھی اس کو سنانا شروع کر دیں، تو اگر اس نے 10 منٹ بولنا تھا تو مزید 10 منٹ وہ بولتا چلا جائے گا، وہ ہمارے صبر کا جو عرصہ ہے نا وہ لمبا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے بھی زیادتی کر دی تو پھر بات مزید بڑھ جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے بسا اوقات اتنی پھر بڑھ جاتی ہے کہ پھر رشتوں کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج بھی ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے؟ کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور ان کو تسلی دی کہ تم چپ تھے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار فرشتہ موجود تھا۔ جھگڑا ختم کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ جی، میں نے آپ کو کچھ سرچ آؤٹ کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے کیا؟ کیا ٹاسک دیا تھا میں نے آپ کو؟ گلیکسیز کے بارے میں سرچ کرنا تھا۔ تو آپ نے کیا سرچ؟ جی۔ تو کیا آئیڈیا ہوا آپ کو؟ کیا فگر آیا آپ کے پاس؟ کتنے ستارے ہیں اور کتنی گلیکسیز ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں، اور ہوں 100 بلین ٹو 400 بلین اسٹارس ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فگر ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے ذرا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ایک وہ ستارہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آسمان دنیا پہ دیکھتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، جو ہمیں بڑا روشن لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم سے بہت دور ہے۔ اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے نا تو آپ اس ڈسٹینس کو سرچ آؤٹ کیجئے گا کہ ہمیں جو سب سے قریب ستارہ نظر آتا ہے وہ ہم سے کتنی دور ہے، تو وہ ڈسٹینس بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو گلیکسیز جن کے بارے میں آپ نے سرچ کیا، یہ تو اتنی دور ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اللہ کی تخلیق سے ہی ہم اللہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ تو پھر آپ نے انسانوں کے بارے میں سرچ کیا کہ انسانوں کی تعداد کتنی ہے جو اس وقت موجود ہیں دنیا میں؟ 8.3 بلین۔ 8.3 بلین۔ اور سٹارز کتنے؟ 200 ٹو 400 بلین۔
तो कौन सी चीज ज्यादा है? स्टार्स। हम्म। सुभान अल्लाह। तो इससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी अजमतों वाले हैं। तो अगर इतने बिलियन इंसानों में से हम एक इंसान अल्लाह की बात ना माने या अल्लाह की फर्माबरदारी ना करें, तो अल्लाह की हस्ती को कोई फर्क पड़ता है हमारे एक के ना मानने से, या एक की इबादत ना करने नहीं। से, एक की नमाज ना पढ़ने से? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसे ही है जैसे सहरा में रेत का एक जर्रा हो, बहुत माइनर सा, वो नहीं भी होगा या कहीं स्किप भी हो जाएगा तो वो गुम हो जाएगा, बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारी हैसियत और वैल्यू दीन पे अमल करने की वजह से बनती है। अल्लाह की खुशनुदी उस शख्स को हासिल हो जाती है, अल्लाह की मदद हासिल हो जाती है जो अल्लाह की बात को फॉलो करता है, उस पे चलता है। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को पसंद करते हैं, उसके काम संवारते हैं, उससे राजी होते हैं, उससे खुश होते हैं। तो इसलिए ये हमारा अल्लाह के दीन के रास्ते पे चलना किसी पर भी एहसान नहीं है, ना अल्लाह की ज़ात पे, ना हमारे पेरेंट्स पे, ना हमारे घर वालों पे, बल्कि ये हमारे अपने लिए बेनिफिशियल है, हमारे अपने लिए ये फ़ायदेमंद है। हमने कल ही कुरान में पढ़ा था कि कायनात की तो हर चीज़ अल्लाह की इबादत कर रही है। क्या ये स्टार्स, क्या दरख्त, क्या फल, और जितनी भी अल्लाह की क्रिएशन है वो सब अल्लाह की तस्बीह और हम बयान कर रही है। तो अगर कोई इंसान नहीं करेगा तो अल्लाह की हस्ती बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंसानों से ज्यादा तो फरिश्ते ही हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और कहा जाता है कि ये जो आसमान दुनिया है जिसे हम बहुत पुरसकून देखते हैं, इस पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो खाली हो। हर वक्त यहाँ पे फरिश्ते मौजूद होते हैं और वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। जैसे दुनिया में खाना काबा है, ऐसे ही आसमान पे बैतुल मामूर है जहाँ पे फरिश्ते तवाफ करते हैं, हर वक्त कर रहे होते हैं। और वो इंसानों की तादाद से कई ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं। रोजाना उसके इर्द गिर्द 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और उनकी दोबारा फिर कभी भी बारी नहीं आती। हर रोज नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। तो इससे हम जरा अंदाजा कर सकते हैं कि फरिश्तों की तादाद कितनी ज्यादा है जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त लगे हुए होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, हमारे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज हों। जो बुरी चीजें हैं हमारे अंदर उसको हम कट डाउन करें, अपने अंदर से निकाल दें, ताकि हम खालिस सोना बन जाएं। यही मतलूब है। जन्नत में इसी किस्म के लोग जाएंगे जिनका अखलाक अच्छा होगा, जो दूसरों को बेनिफिट देने वाले होंगे, दूसरों के फायदे के होंगे, दूसरों से उनको खैर पहुंचती होगी, शर नहीं पहुंचता होगा। तो इसमें से जो हदीस आपको अच्छी लगे, कोई भी आपने इसमें से अपने घर वालों को या अपनी फ्रेंड्स को सुनानी है, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कौन सी हदीस सुनाई। कोई भी रेलेवेंट आप सुना सकती हैं, ठीक है? चले हम यहीं पे इसको एंड कर लेते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।